अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। अलीज़े मनीज़े की पुकार पे वो हाल में लौटी थी। तुमने सुना अब्बा क्या बोल रहे? मनीज़ा अभी अभी अपने अब्बा की अदालत से नया फरमान सुनकर आई थी। क्या क्या कह रहे हैं? वो अपनी आंखें रगड़ती बेड पर चौकड़ी मारकर बैठी थी। वो खाला को मेरे रिश्ते के लिए हाँ बोल रहे और तुम्हारी शादी के साथ ही वो मुझे भी इस घर से निकाल रहे हैं। क्या? ये अब्बा को क्या हो गया है? अचानक से पहले मेरा रिश्ता और आज ही तुम्हारा भी। वो ऐसा क्यों करे मनीज़े? वो ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहे हैं। मेरी मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। उन्हें लगता है उन्होंने तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त देकर गलत किया। तुम वहाँ जाकर बिगड़ गई हो, तभी उनके मुंह को आ रही हो। अभी तो कुछ कहा ही नहीं था और उन्हें लग रहा था कि वो मुंह को आ रही है। हमारे ख़ानदान की पहली लड़की थी अलीज़े तुम, जिसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त मिली। अगर तुम सीधी चलती, अपनी राह से ना भटकती तो और कितनी लड़कियां अपने ख्वाब पूरे कर सकती थी। अब्बा ने तुम्हें यूनिवर्सिटी की इजाज़त दी, तुम इश्क की राह पे चल पड़ी। तुमने मेरा ही मुस्तकबिल तारीक कर दिया लीज़े। मुझे पढ़ना था, कुछ बनना था, तुमने मेरे ख्वाब छीन लिए। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो। तुम्हारे इस बागीपन से अब्बा डर गए। उन्हें लगता है मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलूँगी। तुमने ऐसा कैसे कर दिया लीज़े? कैसे? क्या मोहब्बत करना जुर्म है मनीज़े? मैं ये सब नहीं जानती क्या जुर्म क्या नहीं, पर तुम्हारा मोहब्बत करना जुर्म है। तुम अब्बा को जानती थी, तुम्हें पता था कि वो इस इश्क मोहब्बत की शादियों के ख़िलाफ़ है। तुम ये भी जानती थी कि हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। तुमने सब जानते बूझते किया, इसलिए ये गलत है। अगर बस मोहब्बत बस में होती, सोच समझ के की जा सकती, तो मैं भी ज़रूर सोचती। मैं ज़रूर सोचती। बस मैं इतना जानती थी कि अब्बा जहांगीर चाचू बेहतरीन दोस्त थे। मैं ये जानती थी कि दोस्ती खून के रिश्तों से बढ़कर है। मैं ये जानती थी कि ऐबक अब्बा का लाडला है, जिसे वो कभी भी कुछ भी मना नहीं करते। मैंने सिर्फ ये देखा था मनीज़ा, सिर्फ यही सोचा था। जो भी कह लो, तुम्हारी वजह से मेरा मुस्तकबिल तारीक हुआ। मैं भी अब्बा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो सकती थी, वहाँ की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़कर बेहतरीन डॉक्टर बन सकती थी, अपने ख्वाब पूरे कर सकती थी। पर तुम किसी डायन की तरह मेरे सारे ख्वाब खा गई अलीज़े। तुम मेरा मुस्तकबिल निगल गई। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। कुछ दिन पहले क्या हुआ अलीज़े? आज काफ़ी चुप चुप हो। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। वो जो खाली किताब खोले यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठी किताब पर झुक गई। पहली बात, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। दूसरी बात, तुम्हारी परेशानी चेहरे पर साफ दिखती है। सो अब मुझे बताओ, मसला क्या है? मैं परेशान हूँ, ये मैं जानता हूँ। परेशानी बताओ। एक लंबी सांस खींचती वो कहने लगी थी, क्योंकि अब ऐबक पीछा छोड़ने वाला नहीं था। 4 से 5 दिन हो गए, मुझे एक ही ख्वाब रोज़ आता है। इस ख्वाब में क्या देखती हो? इस ख्वाब में तुम क्या देखती हो? मैं ये देखती हूँ कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ सब कुछ सूखा हुआ है। कोई सहरा टाइप जगह नहीं, कोई हरियाली वाली जगह है जो अब सूख चुकी है। वहाँ के सब पौधे, दरख्त, हर चीज़ सूखी हुई है। उसी एक सूखे दरख्त से मैं बंधी हूँ। मेरे गले में, पाँव में, हाथ में, हर जगह लोहे की मोटी मोटी बेड़ियाँ हैं और मेरे इर्द गिर्द अजीब से लोग हैं। उन बेड़ियों के सिरे उन लोगों के हाथ में जिसे वो खींच रहे। वो इतनी शिद्दत से उसे खींच रहे हैं कि मेरे गले से खून बह रहा है। और उफ, बस बस रात को कौन सा नावल पढ़कर सोई थी तुम? क्या मतलब? आजकल रोमांस छोड़कर हॉरर नॉवेल्स पढ़ रही हो क्या? वो हंसने लगा था। दफ़ा हो जाओ ऐबक, मैं कितना ड्रामा में हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वैसे कहानियाँ पढ़ पढ़ के अब अच्छी कहानियाँ बनाने लगी हो। कुछ देर के लिए तो मैं भी तुम्हारे ख्वाब में पहुँच गया था। ऐबक अलीज़े ने दांत पीसते पीसे थे। अच्छा, सहरा में भटक भटक कर प्यास लग गई होगी तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लाता हूँ। अलीज़े को उस ख्वाब का असर से निकालने के लिए वो उसे सताता हुआ कैंटीन की सिमत पर बढ़ गया था। पर अंदर से कहीं इस ख्वाब ने उसे भी हिला दहला सा दिया था। आखिर ये कैसा ख्वाब था?
पिछले 2 दिनों से सफदर हाउस में मुकम्मल खामोशी थी। सफदर मलिक एलिज़े को देखना नहीं चाहते थे, तो वहीं मनीज़े ने आजकल अपना डेरा उमर के कमरे में डाला हुआ था। उमर का कमरा खाली था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था। उसकी भी बोलचाल एलिज़े से मुकम्मल बंद थी। रह गई नरमीन, तो वो शादी की तैयारियों में इतनी मसरूफ़ थी कि उन्हें किसी बात की फुर्सत तक नहीं थी। अलीज़े पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी। उसका खाना भी कमरे तक पहुंचा दिया जाता था। उसे बाहर आने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि सफदर मलिक उसे देखना नहीं चाहते थे, और बाकी दिन वो खुद ही बाहर नहीं आती थी। जहांगीर खान की फैमिली दोबारा नहीं आ रही थी और ऐबक की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी थी। उसने अभी तक अलीज़े से कोई राब्ता नहीं किया था। शायद वो अपनी हार तस्लीम कर चुका था। ऐसे में अलीज़े की इसे कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, आखिर ये सब हो क्या रहा है गया है। उसकी खुशी की उम्र इतनी कम थी, क्या उससे इतना बड़ा जुर्म हो गया था जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी, जिसकी सज़ा इतनी बड़ी थी कि वो ऐसे शख्स को सौंपा जिसका नाम तक वो नहीं जानती थी, या फिर उसकी अमारत ही इतनी थी कि नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं समझी गई थी। सोच सोच कर दिमाग शल हो रहा था। सबसे बड़ी बात जिसके लिए यूँ सबको नाराज़ किया था, वो तो मंजर से ही गायब था। आखिर कहाँ था ऐबक? क्यों यूँ बीच रास्ते में छोड़ गया था? क्या यही थी उसकी मोहब्बत? इससे पहले कि मज़ीद बदगुमानियों के दिल में जगह थी, तकिए के नीचे पड़ा फ़ोन थरथराया था, जिसे निहायत बेदिली से हाथ डाल के अलीज़े ने खींचा था। सामने ही ऐबक का मैसेज जगमगा रहा था, छत पर आओ अभी। रात के 1:30 बज रहा था जब वो अपनी रज़ाई से बाहर निकली। साथ ही स्वेटर पहनना, शाल को अच्छे से ओढ़ा, बाहर जमा देने वाली सर्दी थी और उसे इस वक्त छत पर जाना था। एहतियात तो ज़रूरी थी। कमरे से बाहर निकलते हुए एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। अब्बा घर पर नहीं थे। वो किसी ज़मीन की डील के लिए गाँव गए हुए थे। वापसी पर देर हो गई थी, इसलिए धुंध की वजह से रुकना पड़ा। उमर के कमरे का दरवाज़ा बंद था जहाँ मनीज़े थी, और अम्मा तो 10 बजे ही दवाई खाकर सोने की आदी थी। चूँकि ऊपरी मंजिल किराए पे थी, इसलिए प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए निचले मंजिल पर रहने वालों के लिए छत पर जाने को पोर्च में ही लोहे के गोल जीना लगाया गया था, जिस पर खामोशी से पाँव धरते हुए अलीज़े ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। जीने की ग्रिल पर जो ही हाथ रखा तो उसी पल इतनी ठंडी थी कि फ़ौरन से हाथ खींच लिया। खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ते वो जैसे ही छत का दरवाज़ा खोलते ऊपर पहुंची तो कुछ दिखाई ही नहीं दिया। रात इतनी थी कि डर भी लग रहा था, पर सामने ही दीवार से टेक लगाए ऐबक को देखते वो उस तक पहुंची, जो रात के इतने ठंड में 2 दिन कबल पहने गए कपड़ों में मौजूद था। ना कोई जैकेट, ना कोई शॉल। पता नहीं उसे यूँ देख कर अलीज़े को सुकून सा मिला था, जिसे वो इतना बेपरवाह समझ रही थी, वो इतना बेपरवाह नहीं था। ऐबक, अलीज़े तुम आ गई? तुमने जो बुलाया। कैसे ना आती? कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल मेरी तरह बेहाल। वो अपनी बात पर खुद ही मुस्कुराया था। अब क्या होगा ऐबक? तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। वो कैसे? मैंने तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया है। तुम्हारे अब्बा पूरी तैयारी कर चुके हैं। वो अपने गांव की ज़मीनें बेच रहे। वो किसी सूरत नहीं रुकेंगे। वो किसी तौर हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? घर से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। तुम मेरे साथ मेरे गांव गिलगित चलो। मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी राज़ी है। वो हमारी शादी करवा देंगे वहाँ, और फिर कुछ टाइम बाद हम वापस आ जाएंगे और तुम्हारे घर वालों से माफ़ी मांग लेंगे। ये सब इतना आसान नहीं है जैसा तुम बता रहे हो। वैसे भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पीछे मेरी बहन है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो फिर क्या शादी कर लोगी उस अमेरिका पलट से? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? देखो ऐबक, मैं एक बार फिर अब्बा से बात करती हूँ, बल्कि तुम अपनी फैमिली के साथ एक बार फिर से आओ। क्या पता वो मान जाए। वो कभी नहीं मानेंगे अलीज़े। वो मान जाएंगे। वो नहीं मानेंगे। पैसा बड़ी गंदी चीज़ है, बड़े बड़े रिश्ते भुला देता है। तुम कहना क्या चाह रहे? मैं क्या कहूँ? तुम्हें खुद दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब की आवाज़ कुछ बुलंद थी। क्या दिखाई नहीं दे रहा? खुल के कहो, पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे, बल्कि तुम्हें बेच रहे रुस्तम कादवानी के हाथों। तुम जानती भी हो कौन है वो तो चलो मैं बताता हूँ। वो 45 साल का वो शख्स है जिसने दौलत और कुर्सी की खातिर 60 साला औरत से शादी की। इस पर तो ये भी इल्ज़ाम है कि उस औरत के पहले शौहर को भी इसी ने मारा है,
اور وہ جو تمہارے ابا بار بار رستم قادوانی کا بیٹا کہہ رہے، تو رستم کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ انفیکٹ نازنین قادوانی کی اپنے پہلے شوہر سے بھی کوئی اولاد نہیں۔ اگر ہوتی تو کوئی تو اسے جانتا، اس بے نام شخصیت کو اگر کوئی جانتا ہے تو صرف تمہارے ابا۔ لوگوں کو تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اپاہج بنایا ہے تاکہ حکمرانی کر سکے۔ رشوت وہ لیتا ہے، ہیومن ٹریفکنگ میں وہ ملوث ہے، اور تو اور آئے دن جو اسکینڈلز چھپتے وہ الگ۔ میں پچھلے 2 دن سے ایک ایک ڈیٹیل کھنگالتا رہا ہوں کہ صفدر ملک کو وہ سب بتا سکوں۔ اینڈ یو نو واٹ، جب میں نے آج صبح انہیں یہ سب بتایا تو وہ یہ سب پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور یہ سب ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ ہے پیسہ۔ میرے ابا ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں انہیں تمیز سے پکارو۔ ایک رشتہ ریجیکٹ کرنے سے وہ صفدر چچا سے صفدر ملک ہو گئے۔ تو کیا کہوں جس شخص کو امریکہ جانے کا اتنا بھوت سوار ہو کہ وہ اپنی بیٹی داؤ پر لگا رہا ہو، ایسے شخص کو کیا کہوں؟ اور ہاں، ذرا پوچھو کتنا پیسہ مل رہا ہے تمہارے بدلے؟ اتنے سالوں میں پہلی بار ایبک کو یوں غصے میں دیکھا، اس سے خوف محسوس کیا تھا۔ چپ کر جاؤ ایبک، ابھی بھی چپ کر جاؤ، اپنے باپ کو نہیں دیکھ رہی تم؟ بس کرو ایبک، خاموش ہو جاؤ۔ ویسے اپنے باپ سے پوچھو تو صحیح، یہ رستم قادوانی کے بیٹے کو ہی تمہیں بیچ رہے یا پھر رستم قادوانی کو؟ فضا میں تھپڑ کی گونج گونجی تھی جو علیزے نے ایبک کو مارا تھا۔ اس کا ہاتھ چہرے پہ پڑتے وہ بالکل سن ہو گیا، تو وہ یہی نہیں رکی تھی، اب اس کے ہاتھ ایبک کے گریبان پہ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے باپ پر اتنے گھٹیا الزام لگانے کی؟ ہاں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرے ابا کو یوں ذلیل کرو۔ وہ شہادت کی انگلی اس کی سمت اٹھا اسے وارن کر رہی تھی۔ منیزہ صحیح کہتی ہے، محبت رسوا کرواتی، میں تیار ہوں رسوائی کے لیے، پر میرے پیرنٹس کی رسوائی برداشت نہیں کروں گی میں۔ میرے ابا میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے۔ سنا تم نے؟ کبھی نہیں۔ اگر تمہیں لگا تھا کہ تم یہ سب بکواس کر کے مجھے ان کے خلاف کرو گے اور پھر میں تمہارے ساتھ بھاگ نکلوں گی تو ایسا نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ اپنی سناتے وہ جانے کو پلٹی تھی، تبھی کب سے ساخت کھڑے ایبک نے اسے روکنے کو بازو سے تھاما تھا۔ رک جاؤ ایلیزے، میری بات سنو، میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، میرا یقین کرو، یوں مت جاؤ۔ ماضی کیا کر رہے ہو ایبک؟ گھر بنا رہا ہوں۔ ایبک کے گھر کی چھت کی دیواریں تھوڑی اونچی کی جا رہی تھی، تبھی چھت پر کچھ فاصلے سے ڈھیریاں بنی ہوئی تھی ریت سیمنٹ کی، اور اب وہ دونوں اس ریت سے گھر بنا رہے تھے۔ کس کا گھر؟ میرا اور تمہارا گھر، پاگل۔ پر میرا گھر تو ہے، اور میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں گی؟ 10 سالہ ایبک سے 9 سالہ ایلیزے نے پوچھا۔ میں یہ گھر ہمارے لیے بنا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ وہ کیوں؟ بس ایسے ہی، تم میری دوست ہو، کیا میرے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ رہ تو سکتی ہوں، پر ممی نہیں مانیں گی، وہ مجھے کہیں بھی اور رہنے نہیں دیتی۔ پر وہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنے دیں گی، وہ مجھے کبھی کسی کام سے منع نہیں کرتی۔ یہ بھی ہے، تمہیں منع نہیں کریں گی، علیزے اسے بتاتی پاس ہی آ بیٹھی جہاں وہ مہارت سے ریت پہ پانی ملاتے دیواریں بنا رہا تھا۔ تمہارا گھر بہت چھوٹا ہے بک، یہ والا چھوٹا ہے، پر جب میں بڑا ہو جاؤں گا تمہارے لیے گھر بناؤں گا، وہ بہت بڑا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے، میں ایک کمرہ تمہاری کہانیوں کی کتابوں کے لیے بھی بناؤں گا جہاں تم آرام سے بیٹھ کر پڑھ سکو گی، اور وہاں عمر اور منیزے تمہاری کتابیں خراب بھی نہیں کریں گے۔ کیا واقعی ایبک؟ تم وہ گھر کب تک بناؤں گی؟ جب بڑا ہوں گا تب۔ اور تم کب تک بڑے ہو جاؤں گی؟ بس کچھ سال اور ایبک، تم میرے لیے بہت سارے کمرے بنانا، ایک کپڑوں کا کمرہ، ایک کہانیوں کا کمرہ، ایک جوتوں کا کمرہ، مجھے جوتوں کا بہت شوق ہے، تم بہت سارے جوتے بھی لے دینا مجھے، میں تمہیں سب لے دوں گا، جو تم کہوں گی وہ سب۔ تم بہت اچھے ہو ایبک۔ ہاتھ میں گوچی کا جوتا تھامے وہ ہال میں پہنچی تھی۔ آج ہی وہ قادوانی ہاؤس کے خاص ملازمہ بری کا سامان لے کر پہنچی تھی۔ اب لاؤنج میں سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کیا تھا جو وہاں موجود نہیں تھا؟ وہ سارا سامان ایسا تھا کہ آنکھوں کو کھیرا کر رہا تھا۔ بہت سارے برانڈڈ کپڑے، جوتے، ڈائمنڈ جویلری۔ ان کے پورے خاندان میں کسی نے آج تک ڈائمنڈ کی انگوٹی تک نہیں بنائی تھی۔ کچا کے پورا سیٹ۔ اتنا سامان کراچی واپس کیسے جائے گا صفدر؟ یہ سب کیوں منگوا لیا؟ صرف مہندی اور بارات کا جوڑا منگوا لینا تھا۔ یہ سب سامان خاندان والوں کو دکھانے کے لیے منگوایا تاکہ وہ یہ سب دیکھے، وہ دیکھے کہ ہمارا تعلق کن لوگوں سے جڑا ہے۔ وہ ڈائمنڈ کا سیٹ دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اور رہا سامان واپسی کا معاملہ تو وہ سب تمہیں انہیں پہ چھوڑ دو، جیسے لائے ویسے واپس بھی لے جائیں گے۔ ابا
آپ منیزہ کی شادی مت کروائے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ان سب سے، میرا ہی تو تعلق ہے، آپ میری ہی وجہ سے اس کی شادی کروا رہے ہیں، میں جانتی ہوں ابا آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میں یہ شادی بھی خوشی خوشی کر لوں گی، اب بس منیزہ کی شادی مت کروائے، اسے پڑھ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، پر تم جو ایسا ہی کرو گی جیسے اب بول رہی ہوں، مجھے قبول ہے، میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گی۔ انہیں اپنی رضا بتاتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں یہ سامان دیکھنے کے بعد تو اسے قبول کرنا ہی تھا، اسے سمجھ آئی کیوں منگوایا یہ سب یہاں، میں نے وہ طنز سے کہتے دوسرا سیٹ دیکھنے لگی تھی۔ 2 ہفتے بیت چکے تھے، شادی کے فنکشن بھی شروع ہو چکے تھے۔ آج علیزہ کی مہندی تھی جو کہ گھر پہ ہی رکھی گئی تھی۔ مہندی پہ صبا مہک نے بھی شرکت کی تھی۔ وہ دونوں علیزہ سے مل کر بہت روئی تھی، روتی بھی کیوں نہ، وہ دونوں ایبک اور علیزہ کی محبت کی گواہ تھی، اس معصوم محبت کی جو ان دونوں نے ایک دوسرے سے کی تھی۔ ان دونوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی محبت کو نظر لگ گئی ہے۔ علیزہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ڈل اورنج کلر کے غرارے میں ملبوس اداس سی دلہن اچھی لگ رہی تھی۔ گلے میں پڑے پھولوں کا ہار توڑ کر اتارا گیا تھا، ماتھے پہ لگا پھولوں کا ٹیکا بھی نوچا گیا تھا اور وہ بے دردی سے کانوں میں ڈلے پھولوں کے آویزیں اتار رہی تھی۔ چہرے پہ میک اپ کے نام پہ بس آنکھوں میں کاجل ڈالا گیا تھا جو بار بار رونے کے باعث پھیل چکا تھا۔ ایبک سے مل کر آنے کے بعد اگلے ہی دن وہ اپنے ابا سے بات کرنے ان کے کمرے میں گئی تھی، پر اس دن خلاف معمول صفدر ملک نے اسے دیکھ کر اس پر غصہ کرنے کی بجائے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ میرے پاس آؤ علیزہ، بستر پر اپنے قریب بیٹھنے کا بول کر وہ الماری کی سمت بڑھے تھے اور اندر سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق لے آئے۔ یہ وہی صندوق تھا جو کئی سالوں پہلے جہانگیر نے انہیں گلگت سے اسپیشل اخروٹ کا بنوا کر لا کر دیا تھا۔ اب وہ اسے کھولے اندر سے ننھے منھے کپڑے نکال رہے تھے۔ یہ دیکھو، یہ جب تم پیدا ہوئی تھی اس دن سب سے پہلے یہ کپڑے تم نے پہنے تھے۔ اندر گلابی رنگ کا چھوٹا سا فراک تھا، ساتھ ہی اندر چھوٹے چھوٹے موزے تھے اور گلابی ہی ٹوپی بھی تھی۔ ایک چھوٹے سے کپڑے میں علیزہ کے سر سے پہلی بار اتارے گئے بال بندھے پڑے تھے، ساتھ ہی پنک کلر کا وہ کلپ تھا جس کے ساتھ سوکھا ہوا گوشت کا لتڑا سا چپکا ہوا تھا۔ تم میری پہلی اولاد ہو علیزہ، اور پہلی اولاد کا ماں باپ کا کتنا چاو ہوتا ہے یہ صرف تم تب جان سکتی ہو جب خود اس عمل سے گزروں گی۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے نا، ماں باپ اسی دن اس کے مستقبل کے خواب دیکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ شادی تک کے بھی۔ جس دن تم پیدا ہوئی اور میری گود میں آئی، میں اس وقت فائنینشلی کافی کرائسس میں تھا، کچھ نہیں جانتا تھا کہ یہ وجود جو مجھے تحفے میں ملا ہے میں اسے اچھے سے پال بھی پاؤں گا کہ نہیں، تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوگی، تمہاری اسکولنگ سب کیسے ہوگا۔ پر علیزہ، تم میرے لیے لاٹری کا ٹکٹ ثابت ہوئی، تم نے ہماری زندگی بدل دی۔ شاید بیٹی ایسا ہی آپ کا نصیب بدل دیتی ہے۔ میں نے تمہارے لیے بہترین فیصلہ لیا ہے، میرا یقین کرو۔ علیزہ کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلائے خود سے لگائے وہ اسے سہلانے لگے تھے۔ تم میری بیٹی ہو، مجھے بہت مان ہے تم پر، میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی فیصلہ لوں گا اور تم اس سے انکار کرو گی۔ رستم کادوانی کا بیٹا بہترین ہے تمہارے لیے علیزہ، اور سچ کہو تو ایک بار پھر سے تم ہماری قسمت کی چابی بننے کا موقع ملا ہے۔ اب یہ تم پر ہے، میرا مان اور عزت کو چاہے تو ٹھوکر مار کر اڑا دو یا پھر اپنی باپ کی عزت رکھ لو۔ سیٹ ہوا دوپٹہ کھولتے آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا تھا جب فاطمہ جہانگیر نے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ علیزہ سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کی محبت تھی، اس کی خوشی تھی جو کسی اور کے نام ہونے جا رہی تھی۔ فاطمہ اور جہانگیر نے بھی مہندی میں شرکت کی تھی، انہیں اپنے آپس کے اختلافات دوسروں کو دکھا کر باتیں بنانے کا کوئی موقع نہیں دینا تھا۔ پر ان کے دل پر کیا بیت رہی تھی یہ بات سوائے ان کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوپٹہ کھولنے کے بعد اسے اچھے سے پھیلا کر سر پہ اوڑھ لیا تھا۔ آئینے کے آگے سے ہٹی اب وہ اتحاد سے باہر نکلنے لگی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور اسے چھت پر جانا تھا ایبک کے پاس۔ مہمانوں کے لیے گھر پہ جگہ کم پڑنے کے سبب سامنے بنا گھر کرائے پہ لیا گیا تھا، جہاں سارے مرد حضرات موجود تھے اور وہیں عمر اور ابا بھی تھے۔ گھر پر سب خواتین تھی جو 1 بجے تک ڈھول پیٹنے گانا گانے کے بعد 2 بجے تک تھک ہار کر سو گئی تھی۔ بارات کا فنکشن کل دوپہر کا تھا۔
اس لیے انہیں زبردستی سونا پڑا، ورنہ لڑکیوں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رات کو پورے 3 بجے، جنوری کی یک بستہ رات، وہ چھت کی دروازہ کھولتی جیسے ہی کھلے آسمان تلے آئی۔ تیز ہوا نے اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ وہ دور کہیں آسمان میں بجلی چمکی تھی، شاید آسمان کا ارادہ آج برسنے کا تھا۔ اور تم آ گئی، کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ اب تو نا امید ہونے لگا تھا کہ شاید تم آؤ گی ہی نہیں، پر خیر اب چلو، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے اور ہمیں دیکھ لے، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ اسے دروازہ کھول کر آتا دیکھ وہ آواز میں چھلکتی خوشی کو چھپائے بنا اس کی سمت بڑھا۔ اب اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے جلد سے جلد یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو ابھی علیزے۔ اسے اپنے ساتھ آگے بڑھتا نہ دیکھ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نہیں آ رہی تمہارے ساتھ، وہ جو آرنج کپڑوں میں ملبوس تھی، زرد چہرہ لیے کپ کپاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ آواز اتنی ہلکی تھی کہ سامنے والوں کے کان تک بھی نہ پڑ سکی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو علیزے؟ جو بھی کہنا ہے نیچے گاڑی میں چل کر کہنا، ابھی چلو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ ایک بار پھر اس سے اپنے ساتھ لینے لیے آگے بڑھنے لگا، پر وہ ہاتھ جو بہت محبت سے تھاما گیا تھا اسے ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا گیا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی ایبک، اب اس کے لہجے میں سختی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو علیزے؟ سنائی نہیں دیا کیا کہا؟ میں نہیں آ سکتی تمہارے ساتھ۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم اس وقت خوف میں ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے سب آسان نہیں ہے، پر مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو علیزے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے پیرنٹس نے کوئی راستہ ہی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے، ایک دوسرے کو چاہتے، پر وہ ظالم سماج بنے ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجبور کیا ہمیں یہ سب کرنے، اور یہ ہماری کوئی غلطی نہیں، سارا قصور ان کا اس دورائے پر وہ ہمیں لائے ہیں۔ ہم اپنی خوشی سے نہیں آئے ہیں علیزے، سمجھو میری بات، وقت مت گواؤ، یہ موقع پلیز۔ میں نے کہا نا میں نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، کوئی بھی تو تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پہ۔ پر کیوں علیزے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ کیا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کیا ہماری یہ محبت جو بچپن سے شروع ہوئی تھی اپنی جڑیں ہمارے دلوں میں مضبوط کر چکی ہے؟ کیا تم اس محبت کو دھتکار رہی ہو؟ کیا تم اس محبت کو جھٹلا رہی ہو؟ نگاہیں پھیر رہی ہو؟ بولو علیزے، جواب دو مجھے۔ کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں، اس کے تاثرات میں؟ سب تو تھا، غصہ، التجا، بے بسی، کھو دینے کا ڈر، چھن جانے کا خوف، سب تھا سب۔ ہمارا ساتھ شاید یہیں تک تھا ایبک، اسے ہماری تقدیر سمجھ کر مان لو، جیسے میں نے مان لیا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ علیزے، کہہ دو کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ اس نے اپنی بلند ہوتی آواز کو گلا گھونٹتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ علیزے، ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمارے لیے واپسی اب صرف بربادی ہے۔ میں جانتا ہوں تم ہماری محبت سے نکل کر جی نہیں پاؤں گی جیسے میں جی نہیں پاؤں گا۔ بھروسہ کرو مجھ پر علیزے، میں سب سنبھال لوں گا، کبھی تمہیں بکھیرنے نہیں دوں گا، یقین کرو میرا علیزے۔ وہ اپنے چہرے پر دھرے اس کے ہاتھ ہٹاتے چند قدم دور ہوئی۔ میں کوئی برباد نہیں ہونے والی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہارے بنا جی پاؤں گی، اتنا بہت ہے کہ کچھ اور بھی کہوں۔ علیزے، صدمے سے آواز پھٹ سی گئی تھی۔ پلیز ایبک، چلے جاؤ اور بھول جاؤ، سب ختم ہو گیا ہے، سب۔ صبح بارات ہے میری، میں کسی اور کی محبت کو خود پر اوڑھنے جا رہی ہوں، میں کسی اور کے نام پر اپنے حقوق، اپنے محبت لکھنے جا رہی ہوں، اور میں کہیں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ۔ پر تمہیں مجھ سے محبت ہے علیزے، تم سے محبت ایک بھول تھی میری، اور میری بھول کو ایک بھول سمجھ کر معاف کر دو۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں یہاں دیکھ لے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم کہہ رہی ہو علیزے، تم تو میری ایک نگاہ کسی اور پر برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور آج اس محبت کو تم ایک بھول کہہ رہی ہو۔ ہاں، بھول کہہ رہی ہوں، وہ بھول ہی تو تھی۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی، کچھ دیکھ ہی نہیں پائی، وہ فرق دیکھ نہیں پائی جو ہمارے بیچ کھڑا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے اس کی اوقات بتلا رہی تھی، جبکہ وہ بے یقینی پہ گھرے اس چہرے کو تک رہا تھا جس سے اتنا عرصہ محبت کی تھی، جسے اتنا عرصہ چاہا تھا۔
کیا فرق ہے ہمارے بیچ، کیا تم نہیں جانتے؟ نہیں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ دیکھو ایبک، خالی محبت سے پیٹ نہیں بھرا جاتا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اسے ایک ایسا جیون ساتھی ملے جو اس کی ہر خواہش اس کے لبوں پہ آنے سے پہلے پوری کر دے۔ پہلے میرے ماں باپ کے گھر ترستے رہو ہر شے کے لیے، پھر آگے بھی ویسی ہی زندگی گزار دو۔ اور ہمارے بیچ تو ذات کا بھی فرق بہت بڑا، تو اور ہمارے یہاں اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ مجھے امید ہے تم اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ میں آگے بڑھ رہی ہوں ایبک، بلکہ بڑھ چکی ہوں، تم بھی آگے بڑھو اور بھول جاؤ جو بھی ہمارے درمیان تھا۔ وہ شاید اپنی ساری بات کہہ چکی تھی تبھی خاموش ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ اس کے چہرے پہ اس کی کہی باتوں کی سچائی تلاش کر رہا تھا، پر وہاں تو ویسی سختی تھی جیسے پھانسی گھاٹ پر کھڑے ان لوگوں کے چہرے پہ ہوتی جو موت کی طرف قدم لیتے اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا لیزے کہ یہ تم ہو، اور یہ سب تم مجھ سے کہہ رہی ہو۔ اپنا یہ چہرہ کہاں چھپا رکھا تھا تم نے؟ ہاں، کتنا گھناؤنا ہے تمہارا یہ چہرہ، کتنا سنگ دل ہے یہ روپ تمہارا۔ اتنے سالوں سے جب تم میرے ساتھ یہ محبت کا کھیل کھیل رہی تھی، تب یہ سب یاد کیوں نہیں آیا تمہیں؟ تب یہ فرق جو اب تمہیں ہمیں کھڑا نظر آ رہا ہے، تب کیوں نظر نہیں آیا تمہیں؟ تم کیوں اتنی معصومیت اور خوبصورتی کے جال میں پھنسائے رکھا؟ مجھے اتنے آگے بڑھنے ہی کیوں دیا؟ مجھے اب تمہارے بنا یہاں سے لوٹنے میں مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی ہے۔ لیزے کیوں کیا ایسا؟ وہ جو خود پر ضبط کیے کھڑا تھا اب ایک دم سے اس کے قدموں میں گرتے سسکنے لگا۔ میں اتنا کمتر، اتنا نیچ تھا تو کیوں لائی مجھے یہاں تک؟ کیوں کھیلا مجھ سے، میرے جذبات سے؟ کیوں علیزے؟ کیا پہلے نہیں جانتی تھی تمہاری اور میری کاسٹ میں فرق ہے؟ کیا پہلے نہیں پتا تھا تمہیں یہ سب؟ جب تم لڑکیاں اتنی بے بس ہوتی ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے اتنی مجبور ہوتی ہو اپنے خاندان کو، ان کی روایت کو لے کر، تو پھر محبت کے کھیل رچاتی ہی کیوں؟ ہاں کیوں کرتی ہو ایسا؟ بولو، جواب دو۔ اپنی آنکھیں رگڑتا وہ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ چاہے وہ پوری رات یوں ہی روتا، سسکتا یا بلکتا رہے، پھر وہاں کسی کو فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ میں مر جاؤں گا لیزا اگر تم میرے ساتھ نہ گئی تو۔ میں خود کو ختم کر لوں گا، ہاں میں ختم کر لوں گا خود کو، مار لوں گا خود کو۔ سنا تم نے؟ شوق سے مرو، مجھے پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ کیسے زبان تک آئے تھے، ان الفاظوں کو کہتے کیسے دل کانپا تھا، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پر ہاں، اپنے ماں باپ کے سوچو، اچھے لوگ ہیں وہ، اور تم ان کی اکلوتی اولاد ہو، پھر بھی تم جیسے تمہیں صحیح لگے ویسا کرو۔ اور کچھ کہنا ہے کیا؟ ویسے مجھے لگتا ہے تمہیں سارے جواب دے چکی ہوں ایبک، اب جاؤ یہاں سے۔ لیکن اگر تم یوں ہی خود ترسی کا شکار رہو کر اپنی محبت میں مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو تو بے شک یہی رہو۔ وہ اپنی کہتی پلٹ گئی تھی، اس کے سر پر پڑا دوپٹہ شانوں پر ڈھلک چکا تھا۔ اسے روکنے کو ایبک نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، اس کے دوپٹے کا پلو اس کے ہاتھ میں آیا بھی تھا، پر اس کی گرفت میں ذرا بھی سختی نہیں تھی۔ تبھی ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا، جبکہ وہ چھت کا دروازہ کھولتے اندر غائب ہو گئی تھی۔ ایبک وہیں بیٹھ کر رونے لگا تھا، اپنی محبت کا ماتم کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف دروازہ بند کرتے علیزہ اب اسی دروازے سے ٹیک لگائے رو رہی تھی، پر جب سسکیوں کی آواز بڑھنے لگی تو اپنے ہی دوپٹے کا گولا بناتے منہ پر ٹھوس لیا تھا۔ اسے بھرم رکھنا تھا اپنے ماں باپ کا، ہاں اسے رکھنا ہی ہوگا بھرم، اپنی بہن کے خوابوں کا، اس کی خوشیوں کا۔ وہ محبت کرتے یہ بھول گئی تھی کہ کتنے لوگوں کی عزت، خواب اور خوشیوں سے جڑے ہیں۔ وہ بھول گئی تھی وہ کن بیڑیوں میں قید ہے۔ وہ بھول گئی تھی کہ محبت پہ اس کا کوئی حق نہیں۔ پر اب سب یاد آ گیا تھا، اب سب صحیح کرنا تھا۔ وہ ایبک کو یہ بات باور کروا چکی تھی کہ اس نے پیسے کو محبت پہ ترجیح دی۔ وہ اسے اس بات کا یقین دلوا چکی تھی کہ وہ بے وفا ہے اور وہ اس پر لعنت بھیج کر آگے بڑھ جائے۔ پر پیچھے رہ جانے والے نے اپنی آنکھیں سختی سے رگڑی تھی۔ اسے نہیں رونا تھا، اسی مادہ پرست لڑکی کے لیے تو بالکل نہیں رونا تھا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا، بالکل خاموش، پر خود سے ایک عہد کرتے وہ اٹھا تھا۔ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا علیزے، قطعاً نہیں میں تمہیں برباد کروں گا، بالکل برباد۔ میں تمہارا جینا تمہارے لیے گالی سے بدتر بنا دوں گا، گالی سے بھی بدتر۔ سنا تم نے؟ وہ چیخا تھا، بہت زور سے چیخا تھا۔ نہ تو کسی کے جاگنے کا ڈر تھا، نہ ہی کسی کے آ جانے کا خوف۔ وہ بے خوف ہو گیا تھا، بالکل بے خوف۔ دے متھو تیرا من پریا بدل گیا سارا،
वे ते मनियो छड़ जाना गल्ला तेरा तू लगदा ए यारा, वे दे मित्तू तेरा मन परिया। डल गोल्डन रंग का भारी लहंगा पहने वो सर झुकाए बेड पर अपने नसीब में लिखे गए हम सफ़र का इंतज़ार में बैठी थी। आज शाम 5 बजे ही अलीज़े की रुखसती हुई थी। वेन्यू से वो सीधा एयरपोर्ट आई थी अपनी शादी में शिरकत करने वाले चंद बारातियों के हमरा। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और 9 साढ़े 9 के करीब उसकी किस्मत उसे इस महल में ले आई थी। ना जाने कौन उसे इस कमरे में छोड़कर गायब हो गया था। खाने का भी पूछा गया था, पर इस वक्त जो हालत अलीज़े की थी उसका मादा पहले ही उलटने को तैयार था। कच्चा के कुछ और खाना। कुछ देर यूं ही सर झुकाए किसी गैर मरई नुक्ते पर नज़र जमाए रखने के बाद उसने बेदिली से अपनी नज़रें उस कमरे में घुमाई थी। काले और सुरमई रंग के इम्तिजाज से बने इस कमरे में कहीं कहीं गोल्डन रंग की पट्टियाँ सी लगाकर अजीब सा पैटर्न बनाया गया था। कमरे की रोशनी बहुत मध्यम थी और कमरा काफ़ी बड़ा था। कमरे के बीचों बीच जिस हिस्से पे बेड पड़ा था उसे ऊंचा करने को गोलाई में एक ऊंचा बड़ा सा मार्बल का ब्लॉक बना दिया गया था। बेड के पीछे का हिस्सा इतना बड़ा था कि छत से कुछ ही छोटा मालूम होता था और वहीं बेड के बाएं जानिब की दीवार शीशे की थी जिसके आगे भारी सुरमई पर्दे पड़े थे। सुरमई रंग का सोफ़ा, एक बड़ा सा 80 इंच का टीवी रूम फ्रीज किया हुआ था जो इस कमरे में नहीं था। फ्रीज क्या था जो इस कमरे में नहीं था? अगर इस कमरे को कोई देख ले तो वो ज़रूर इस कमरे में आने वाले की किस्मत पर रश करे। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। अलीज़े के सुन होते असाब कुछ ढीले पड़ने लगे थे। बार बार ऐबक का ख्याल आता। पूरी रात पूरा दिन बस उसे इसी बात पे दिल धड़कता रहा, कहीं ऐबक खुद को कुछ कर ना ले। पर यहाँ शायद अलीज़े को झूठ काम कर गया था। वो इन बातों पर शायद ईमान ले आया था जो अलीज़े ने उससे कही थी। रुखसती के वक्त मनीज़े ने भी गले लगते उसका शुक्रिया अदा किया था। आखिर को क्यों ना करती? वो कामयाब भी तो रही थी खुद का दिल मार कर अपने भाई और बाप की इज्जत बचाने में, बहन के ख्वाब बचाने में, उसकी खुशियाँ बरकरार रखने में। हाँ, वो जीत गई थी खुद हार कर भी। कब से अकड़ कर बैठे बैठे कमर अब जवाब देने लगी थी। तभी थोड़ा खिसकते हुए बेड से टेक लगाई। अब कुछ आराम सा महसूस हुआ था। जिस्म के आरामदा हालत पे आने पे अब एक बार फिर से दिमाग के घोड़े सर पर दौड़ने लगे थे। मैंने अपने से जुड़े हर रिश्ते को खुश कर लिया, उनका भरम रख लिया। अब मैं अल्लाह को भी राज़ी कर लूँगी। हाँ अल्लाह जी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपने शौहर की वफ़ादार रहूँगी, उसकी इज़्ज़त करूँगी, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत भी। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं अब ऐबक को भी याद नहीं करूँगी, उसे भूल जाऊँगी, उसकी याद भी दिल से नहीं आने दूँगी। उसके अहद पे दिल कर लाया था, लेकिन एक बार फिर दिल के दुपट्टे वो अपना अहद खुद से दोहराने लगी थी। तभी दरवाजे की नॉब पे हाथ रखे उसे ढकेलते बुलंद बख्त अंदर दाखिल हुआ था। खटके की आवाज़ पर अलीज़े एक बार फिर से अकड़ू बैठ गई थी। सर फिर से झुका लिया था। बुलंद बख्त ने एक नज़र उसे देखने के बाद खट से सारी रोशनियां जला दी थी। वो कमरा जो कुछ देर कबल मध्यम रोशनी में बमुश्किल दिखाई दे रहा था अब जगमग करता अपनी खूबसूरती का मुँह बोलता सबूत था। अलीज़े को अपने शौहर का नाम निकाह के वक्त मालूम हुआ था, पर अभी तक उसने एक नज़र भी उस शख्स पर नहीं डाली थी जिसके साथ वो अपना घर, अपना शहर, अपने माँ बाप छोड़ कर आई थी। तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए था, एक आवाज़ कमरे में गूंजी। वो बिना जवाब दिए यूं ही सर झुकाए रही। क्या नाम है तुम्हारा? उसने नाम पूछा था। नाम बताने को अलीज़े ने जब अपनी ज़बान को हरकत देना चाहिए तो ना जाने क्यों उस वक्त काफ़ी दिक्कत हुई। अलीज़े। तो अलीज़े कैसा लगा आपको यहाँ आकर? वो चुप साधे रही। मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूँ, यकीनन अच्छा ही लगा होगा। आखिर को एक मोहल्ले की लड़की महल में जो आ गई है। वैसे एक बात बताओ, ये तुम गरीब लोगों को पैसे से इतनी मोहब्बत क्यों होती है? जवाब में फिर से खामोशी थी। अच्छा बल्कि छोड़ो, ये बताओ तुमने मेरे मुतालिक सब जानते भी मुझसे शादी कर ली क्यों?
کیا اس دنیا میں اور امیر مرد ختم ہو گئے تھے؟ علیزے صفدر ملک بولو، جواب دو۔ ایک بار پھر سے کہانیوں میں پڑھے جانے والے ٹپیکل سین میری زندگی میں آ گیا۔ اس وقت اسے خود پہ ہنسی آئی۔ اب یقیناً یہ کہے گا میں کسی اور کو چاہتا ہوں، میں تم سے شادی مجبوری میں کی، تم صوفے پہ سو جاؤ یا میرے کمرے سے نکل جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اگلے الفاظ بلا بولے ہی سوچ لیے گئے تھے۔ بحری ہو کیا؟ آواز نہیں آ رہی؟ بلند نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا تھا، اور یہ پہلی بار تھی کہ اس نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ بلند کے سر کے بال بہت نفاست سے کٹے ہوئے تھے، بلکہ ہلکی بڑی داڑھی ایسی تھی جیسے حاشیہ لگا کر کاٹی گئی ہو، بھویں بھی ہلکی تراشی ہوئی تھی۔ اس کی اسکن ایسی تھی کہ علیزے کو ماننا پڑا آج تک کسی مرد کو اتنی چمکدار جلد نہیں دیکھی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جواب دو۔ اب باہر نے کہا، شادی کا تو میں نے کر لی، اب کہ وہ ڈھیلا پڑا تھا۔ کیا اس شادی میں تمہاری رضامندی نہیں تھی؟ سر نفی میں ہلایا گیا۔ اوہ دس براؤن پیرنٹس، تم ایک پرفیکٹ لڑکی ہو، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، نہ جانے کیوں۔ اس پہ افسوس سے کہا تھا، میں نے رستم کادوانی سے کہا بھی تھا کوئی بھی ایوریج سی لڑکی چاہیے، گونگی بہری ہو، میں شادی کر لوں گا، پر تمہارے ساتھ تو ظلم کر دیا اس نے، اس پر اس باسٹرڈ نے ایسا کیوں کیا؟ سمجھ سکتا ہوں میں۔ علیزے کو تو رحم بھری نگاہ سے دیکھتے اب وہ سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ ایک کش لیتے وہ پھر سے اس پتھر بنی لڑکی سے کہنے لگا، دیکھو لڑکی، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، لگی لپٹی پسند نہیں۔ مجھے یہ شادی اپنی ماں کے لیے کرنی پڑی۔ میں یہاں اس ملک میں نہیں رہتا، نہ ہی رہنا چاہتا ہوں، پر وہ عورت جو اس وقت نیچے لاچار ایک کمرے میں پڑی ہے، وہ غلطی سے میری ماں ہے، جو اپنی غلطیوں کا خمیازہ رستم کادوانی کی صورت میں بھر رہی ہے۔ تم اس کی خواہش پر یہاں لائی گئی ہو۔ خیر ان کی خواہش کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، پر پھر بھی اولاد ہوں نا، ماں کی فکر رہتی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ کوئی مجبور لڑکی ہو جو ایز نرس میری ماں کا خیال رکھ سکے، پر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی گئی ہے۔ وہ بے چین سا ہو اٹھا تھا۔ پر ابا نے کہا تھا میں شادی کے بعد آپ کے ساتھ امریکہ جاؤں گی۔ ایکسکیوز می، میں تمہیں لے کر جاؤں گا؟ نو وے، یہ شادی صرف ایک پیپر میرج ہے۔ میں نے کہا نا، یہاں تم صرف میری اپاہج ماں کے لیے آئی ہو، اور بس۔ میرا تمہارا ویسے بھی اس سے زیادہ کوئی تعلق نہ تو ہے نہ ہی ہو سکتا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے جیسے انسان سے کسی لڑکی کا نکاح حلال ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پل اسے ایسا لگا تھا کمرے کی چھت اس پہ آ گری ہو۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے نکاح میں تھی، پھر بھی حلال جائز کیا بول رہا تھا وہ؟ او گاڈ، اب یہ مت کہنا رستم نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں یونک ہوں؟ یونک؟ ہاں بالکل، جیسے یہاں کے لوگوں کی زبان میں مہنس ہجڑا کہتے ہیں، میں وہی ہوں۔ وہ اپنے متعلق خود ہی تبصرہ کر رہا تھا۔ علیزہ کا ہاتھ بے اختیار دل تک پہنچا تھا۔ اس کمرے میں اسے وحشت ہونے لگی تھی، دم گھٹنے سا لگا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ صحیح سن رہی تھی؟ کیا وہ وہی کہہ رہا تھا وہ جو سمجھ رہی تھی؟ علیزہ کی غیر ہوتے تاثرات دیکھ وہ سمجھ نہیں پایا تھا وہ اس کی بات سمجھ بھی پا رہی ہے کہ نہیں۔ تبھی وہ ایک بار پھر سے اسے سمجھانے لگا، دیکھو لڑکی، میں نے تم سے کوئی شادی نہیں کی، بس وہ ایک کانٹریکٹ پیپر ہے جسے تم نکاح نامہ کہہ سکتی ہو۔ مجھے بس ایک لڑکی کی ضرورت تھی جو میری ماں کا خیال رکھے، جس کا اس گھر سے اور ان سے کوئی رشتہ ہو۔ جب میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کوئی لڑکی دیکھی ہے تو تبھی میں نے کہہ دیا تھا کہ انہیں سب سچ بتا دیا جائے، باقی فیصلہ اس لڑکی پہ چھوڑ دے۔ تب مجھے سے کہا گیا کہ تم ایک مجبور لڑکی ہو جسے کچھ پیسے اور فیورز کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ کیا میرے ابا کو یہ سب پتہ تھا؟ کیا وہ جانتے تھے؟ کیا جانتے بنشستے اس غلاظت میں انہوں نے مجھے ڈھکیلا ہے اپنے چند فوائد کے عوض؟ کیا واقعی انہوں نے اپنی بیٹی کی صرف قسمت کی چابی سمجھ کر استعمال کیا؟ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر تھا، پر وہ شوہر ہونے سے انکاری تھے۔ کیا اس طرح کے لوگ شوہر ہوتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ تم پہ ظلم ہوا، اگر تم چاہو تو میں ابھی تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، واپس چلی جاؤ، یا پھر یہاں میری بیوی کی حیثیت سے رہو، کھاؤ پیو، خوب مال اڑاؤ، اپنی پڑھائی شروع کرو، تاکہ جب یہاں سے جاؤ تو مجھے زیادہ دکھ نہ ہو کہ تمہاری زندگی تباہ ہونے کا، اور پھر جب یہاں سے جاؤ تو جیسے چاہو اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ صبح تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، سوچ لو کیا کرنا ہے تم نے۔ میں جب تک ایک کال کر لوں صبح ملتے ہیں، اور ہاں تم جو کہو گی، جیسا چاہو گی ویسا ہوگا۔
بلند کے جانے کے کچھ دیر تک وہ یوں ہی بستر پر ساکت بیٹھی رہی، پھر غصے سے خود کو کھینچتے ہوئے فرش پر اتر آئی، پھر تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے تک جاتے اسے اچھے سے دروازہ لاک کیا، پھر بھاری دوپٹے کو کھینچ کر خود سے جدا کیا۔ ایسے میں پین اپ ہوئے دوپٹے کے ساتھ بال بھی اکھڑ آئے تھے، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ کمرے میں دائیں جانب پہ بنے دروازے کو ڈھکیلتی وہ اندر آئی۔ اس کے اندر قدم رکھتے بتیاں خود بخود جلنے لگی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک گلی سی تھی جس کے دونوں سائڈز پر بہت ساری الماریاں تھیں جن کے دروازے شیشے کے بنے تھے۔ دائیں طرف کی الماریاں کپڑوں کے لیے جبکہ بائیں طرف کی الماریاں جوتوں کے لیے تھی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی چلی جاتی تھی۔ اب وہ سیٹ میں چلتی ہوئی بائیں مڑی جہاں دائیں اور بائیں دونوں طرف کی دیواریں پہ آئینے نصب تھے، درمیان میں سانچی کے اوٹومائز رکھے گئے تھے۔ ان آئینوں میں خود کو دیکھتی ساکت ہوئی تھی۔ اس آئینے میں یہ کون تھا؟ یہ میں تو نہیں ہوں، یہ میں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ خود کو دیکھتی ہوئی الٹے قدم لینے لگی تھی، تبھی لہنگا پیر کے نیچے آنے پر وہ دھڑام سے نیچے آ گری تھی۔ پیچھے پڑا اوٹومان بہت بری طرح سے کمر پہ لگا تھا، پر دل کی تکلیف اتنی تھی کہ جسمانی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اب نیچے بیٹھی خود کو آئینے میں گھورنے لگی تھی۔ دوپٹہ باہر کمرے میں ہی پھینکا جا چکا تھا۔ گلے میں ڈلا گلبند، ماتھے پہ سجا ٹیکا، جھومر، آنکھوں کا پھیلا کاجل، ہر چیز ماتم مناتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے چہرے کو چھوتے اب وہ سب چیزیں نوچ نوچ کر خود سے جدا کر رہی تھی۔ ہر چیز کو خود سے اتار کر پھینکنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھنے لگی۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا آخر؟ کیوں؟ اب وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے چیخنے لگی تھی۔ وہ چیخیں اتنی زوردار تھی کہ گلے کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ قریباً 10 منٹ تک چیخنے کے بعد اب وہ کھانسنے لگی تھی۔ اب کی بار کھانستے کھانستے وہ دوہری ہوئی۔ وہ وہیں بچھے میرون رگ پہ سر رکھے گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے وہ لیٹ گئی۔ یہ نظریں اب بھی سامنے اپنے عکس پر تھیں۔ زبان خاموش تھی پر دماغ سوال کر رہا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میرے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا اللہ جی؟ آخر ایسا کیا کر دیا میں نے جس کی سزا اتنی بڑی ہے؟ ایسا بھی کیا کر دیا جس کی سزا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ کیا ایک ایسا آدھا ادھورا شخص میرا ہمسفر ہے؟ آپ نے ایسا انسان کیوں لکھا میرے نصیب میں؟ کیوں؟ میں نے اپنا دل زخمی کر لیا اپنوں کی عزت بچانے کو، اور پھر مجھے کیا ملا؟ آپ کو تو مجھے انعام میں بہترین سے نوازنا چاہیے تھا، پھر یہ کیوں؟ ایسا ہمسفر کیوں؟ میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننے کی تگ و دد میں لگی رہی۔ مجھے کیا ملا؟ کیا ملا مجھے ایسا شخص، ایسا انسان؟ آپ نے مجھے کبھی وہ نہیں دیا جس کے لیے میں نے دعا کی، جس کے لیے میں نے محنت کی، جس کے لیے میں نے چاہ کی۔ آپ نے کبھی بھی میری محنت کے باوجود مجھے اتنے مارکس نہیں دیے جتنی میں نے محنت کی، یا پھر جتنے مارکس دعاؤں میں آپ سے مانگے۔ پھر بھی میں نے شکوہ نہیں کیا۔ میں نے جس کالج میں ایڈمیشن کی خواہش کی آپ نے وہ بھی مجھے نہیں دیا۔ یونیورسٹی میں جس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا چاہا وہاں بھی میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آپ نے میرے ماں باپ کے سامنے میری عزت رہنے نہیں دی، میری محبت مجھے نہیں دی۔ میں نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا، میں آپ کی رضا میں راضی رہی۔ اور اب یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ میں ہی کیوں آخر؟ میں ہی کیوں؟ آپ نے مجھے نا امید کر دیا، مجھے توڑ دیا۔ آپ تو رب ہے، آپ تو سب کر سکتے تھے، پھر کیوں میرے لیے کچھ نہیں کیا؟ کیوں؟ وہ شکوے کرتے روتے بلکتے وہی بے سود ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ ہمت بھی نہیں تھی۔ اتنے دنوں سے دل و دماغ کی چلتی جنگ، وہ تھک گئی تھی۔ اس تھکن میں وہ بھٹک بھی گئی تھی۔ وہ اپنے رب سے شکوہ کناتی، اس رب سے جو رحیم ہے، اس رب سے جو اپنے عزیز لوگوں کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آخر ہم سب کیوں اپنے ہی پہ آئی مصیبت کو اس رحمان کی آزمائش سمجھ کر نہیں جھیلتے؟ کیوں اتنی جلدی ہمت ہار دیتے؟ کیوں کفر بکنے لگتے؟ کیوں اس سے ناراض کرنے لگتے؟ جب امتحان میں مشکل سوالات آتے تب تو ہم ان سے سوالوں کا یہ کہہ کر نہیں چھوڑتے کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے، یہ سوال کیسے آ گئے، اس کی تو امید نہیں کی تھی۔ تب ہم یہ سب سوچتے، ان سوالوں کو کیوں نہیں چھوڑتے، بلکہ تب تو ہم انہیں حل کر کے اچھے نمبر لانے کی کوشش کرتے۔ تو پھر ہم کیوں اللہ کے دیے مشکل حالات میں ان حالات سے گزرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آخر اس میں کیوں ہم فیل ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ آج کی کہانی یہیں تک۔ امید کرتی ہوں یہ آج کی قسط آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اگلی قسط میں جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پسند آنے پہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی، اللہ حافظ۔